بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن کریم کتنے دنوں میں ختم کرنا چاہیے؟ تراویح کی بات نہیں کرتا، عام طور پر جو ہم تلاوت کرتے ہیں کتنے دنوں میں تلاوت قرآن کریم کا کمپلیشن ہونا چاہیے؟ In how many days we should complete Quran Kareem in common days recitation؟ ایک قول تو یہ ہے کہ مہینے میں ایک قرآن کریم ضرور ختم کرے۔ In 1 month Quran should be completed every day one sipara۔ Some of the scholars says in 2 months we have to complete Quran Kareem, means half sipara each day। The third call, at least somebody want to recite more Quran Kareem, he should complete Quran Kareem in 3 days۔ It is also mentioned in the hadith. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu ta'ala anhuma used to recite more Quran Kareem, and he used to complete every day whole Quran Kareem۔ So Rasul Pak sallallahu alayhi wasallam said, do not recite in 1 day, distribute Quran Kareem in few days, at least 7 days, because in Quran Kareem 7 manazil, each day you recite 1 manzil, then 7th day you will complete your Quran Kareem। And some of the scholars says it is not necessary that we should complete at least in 3 days. If somebody want to recite in 1 day whole Quran Kareem, he can recite۔ یہ کل اقوال میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیے۔ ایک دن میں 2 قرآن ختم کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز کہ مجاز مت بولا کرو، مجاز اور مجاز میں فرق ہے۔ مجاز
حضرت مولانا اسماعیل بدات صاحب in Medina Munawwara stayed. He was reciting two whole Quran Kareem in 24 hours. 24 گھنٹے میں 2 قرآن ختم کرتے تھے. One in 12 hours daytime, and at night again he start after Isha and till morning he complete the other Quran Sharif. Near the Surat there is some small village called Kausari. Small village. I went there for bayan. So when Hafiz Sahab was reciting in Masjid Quran Sharif, he was running small shop also, making business also. In the meantime, he used to recite Quran Sharif also. I asked that how many siparas you recite in 24 hours? Hazrat Hafiz Sahab replied, 24 hours, one Quran Kareem. 24 گھنٹے میں ایک قرآن کریم ختم کرتا ہوں. I asked him, how many Quran Kareem you completed in this manner? He said, Alhamdulillah, 5,000 Quran Kareem completed. یہ تو قرآن کریم کے سلسلے میں اچانک بات یاد آ گئی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص زیادہ تلاوت کرنا چاہتے تھے. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 7 دن کا کہا، پھر انہوں نے انسسٹڈ، نو آئی وانٹ ٹو ریڈ مور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم permitted him to complete قرآن کریم in 3 days. 3 دن کے اندر قرآن کریم ختم کرنے کی اجازت دی. تو جو 3 دن والے ہیں وہ اس سے استدلال کرتے. So that time, how the youth occupying themselves in ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala and worship and divine. Look at this. One day I explained the story of Hazrat Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. He was spending his whole night in tahajjud because of the commands of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Hazrat Harisa radiyallahu ta'ala anhu, he was young, he was youth and martyred in Ghazwa Badr. What happened, that story also came before you. And the third thing from which I got these 2 stories, that was Hazrat Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu ta'ala anhuma. He was also young and he married. He didn't go to his wife, so his father complained to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam advised how to keep fast, how to awake at night, and how to recite Quran Sharif. So this chapter was completed. Now the other thing, from one day, very first day we started about the recitation of Quran Kareem and virtues of recitation of Quran Kareem. قرآن کریم کے فضائل، کیا فضیلت ہے قرآن کریم کی تلاوت سے، کیا ملتا ہے قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں. اس کے سلسلے میں ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے.
بات چیت کر رہے تھے، اس میں 3 دن جو ہے بیچ میں یہ مختلف ڈفرنٹ ٹاپکس جو ہیں آئے، اور وہ ٹاپکس پر بھی تھوڑی تھوڑی گفتگو ہوئی. بیچ میں ون ڈے وی ڈسکرائب اباؤٹ دی نکاح آلسو. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، among the eminent companion of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is Hazrat Usayd ibn Huzair radiyallahu ta'ala anhu. He is an Ansari companion. میں نے آپ کے سامنے سچویشن آف ریسائٹنگ تہجد، پرفارمنگ تہجد جو ہے وہ بیان کیا تھا. One side he tied up the horse, and on the other side his child was lying, named Yahya, and he started recitation of Quran Sharif in Tahajjud. حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی نماز شروع کر دی. صحابہ کرام تہجد لمبی پڑھا کرتے تھے. ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ذرا دیر سے گھر آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، عائشہ کہاں گئی تھی؟ کہا مسجد کے اندر ایک صاحب بہترین قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ان کا قرآن شریف سننے کے لیے میں وہاں کھڑی ہو گئی. وہ بہترین قرآن پڑھ رہے ہیں اور اب بھی پڑھ رہے ہیں. میں آ گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے. وہ پڑھ رہے تھے، بہترین قرآن کریم جو ہے انہوں نے تلاوت کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم appreciated in the morning that he is reciting beautiful قرآن کریم. تو قرآن کریم کو خالی پڑھنا نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے. آپ نعتیں زیادہ پڑھتے ہیں، اس کے بجائے قرآن شریف پڑھیے. مائک لے آؤ اور جو ہے قرآن شریف اس پر زیادہ پڑھو، تلاوت اس کی گھر میں کرو، زیادہ کرو. تو یہ دیٹ از گڈ. تو وہ ثواب بھی اس کا بہت زیادہ ہے. ورچوئس تھنگ ٹو ریسائٹ قرآن شریف. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن سنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ reciting beautiful قرآن کریم، بیوٹیفل قرآن کریم. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم said he is reciting قرآن کریم like حضرت داؤد علیہ السلام reciting زبور. بہترین قرآن کریم کی تلاوت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے داؤد ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ. سالم مولا حذیفہ یہ بھی بہترین قرآن کریم کے قاری تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ he was a beautiful reciter of قرآن کریم and he knew every and each ayat and each surah's background. شان نزول تک جو ہے وہ جانتے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے he took long surah. So which surah was that? وہ کون سی سورت تھی جو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریسائٹ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے؟ اس کے جواب میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ writes in his جامع that حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ started سورۃ الکہف. سورۃ الکہف کے بڑے فضائل ہیں، اور آج جو ہے شب جمعہ ہے، اور سورۃ الکہف there are too many virtues of سورۃ الکہف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ says whosoever will recite whole سورۃ الکہف
on the night or day of Jummah, he will be secured from every kind of fitna. Even the fitna of Dajjal will, if comes, inshallah, he will be saved, his iman will be saved. This is the virtue of Suratul Kahf. In one more hadith, Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam reports and says that if somebody recites 10 ayats in the beginning of Suratul Kahf or last 10 ayats recites on the day of Jummah, Allah subhanahu wa ta'ala grants him nur from his feet to the skies. आसमान तक एक नूर जो है वो फैल जाता है. एक और हदीस शरीफ है जुमा के दिन क्या क्या पढ़ना चाहिए. So it is mentioned in Hadith Sharif that on the day of Jummah we should recite Suratul Dukhan. It is also virtuous surah. So recite Suratul Dukhan. And what is the fazilat and wisdom of Suratul Dukhan mentioned in Hadith Sharif? It is said that if somebody recite at night Suratul Dukhan, before morning Allah subhanahu wa ta'ala forgive his all sins. How virtuous is this? In the second hadith, it is mentioned that if somebody recite on the day of Jummah Suratul Dukhan, so 70,000 of angel will make du'a maghfirat for him. Such virtues are of the surahs in Quran Kareem. تو یہ سورۃ الکہف شروع کی. اب سورۃ الکہف لمبی سورت ہے نماز میں, اور صحابہ کرام دے ریسائٹ ود اطمینان, بہت اطمینان سے قرآن کریم پڑھتے تھے. not so fast, not so slow, between they reciting Quran Kareem. So it take time, یہ وقت لیتا ہے اور وقت گزرتا ہے اس کے اندر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم in tahajjud, how he was reciting Quran Sharif, in which manner reciting Quran Sharif, what was his fashion to recite Quran Kareem, what was the speed. Nowadays we are looking for speedy Hafiz Sahab, we looking for speedy Hafiz Sahab, we go there. ہمارے یہاں بھی یہی دیکھا جاتا ہے کہ 19 منٹ میں 20 رکعت کہاں ہوتی, وہاں لوگ جاتے ہیں. یہ حافظ صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں. بھائی کیوں اچھا پڑھتے ہیں؟ کہا کہ فاسٹ اتنا پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا پڑھتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میرے پیارو تیز پڑھو, کوئی بات نہیں, تیز پڑھو. حضرت کے یہاں تیز قرآن شریف ہوتا تھا, لیکن صاف پڑھو. ایک ایک حرف جو ہے موتی اور ڈائمنڈ کی طرح کلیئر, کرسٹل کلیئر ہو کر سامنے آ رہا ہو, اور سننے والے جو ہے ایک ایک حرف کا اندازہ لگا رہے ہو. اس طرح سے جو ہے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیسے تلاوت فرماتے تھے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کھڑے ہوتے تھے تہجد کے لیے نہایت اطمینان کے ساتھ, اس کے بعد پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین. یہ ہو گئی.
سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. شوافع کے یہاں بھی سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، حنفیہ کے یہاں بھی 7 ہیں. لیکن مولانا عبداللہ صاحب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شوافع کے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم is one verse of سورۃ الفاتحہ. وہ بسم اللہ سے گنتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 آیت، الحمدللہ رب العالمین 1 آیت، الرحمن الرحیم 1 آیت، مالک یوم الدین 1 آیت. اور ہم لوگ جو ہیں صراط الذین انعمت علیہم کو 1 آیت مانتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو 2 آیت مانتے ہیں. شوافع جو ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 1 آیت. So altogether 7 ayahs near حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ, and same time حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ says that Surah Al-Fatiha is 7 ayahs, 7 verses. تو every and each ayat نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم recite separately. Don't join the second ayat with the first ayat. Like Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Like Fardu. No, Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam doesn't read and didn't read his kind. Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam recite Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim. So tahajjud is long, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, until the Subah Sadiq Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam reciting Quran and performing tahajjud in this manner, in this fashion. تو سب صحابہ اس طرح سے پڑھتے تھے. اب رات کو سورۃ الکہف شروع کر دی، بہت لمبی سورت شروع کی، چند رکعتیں بھی پڑھ لی. اب اچانک گھوڑا جو ٹائڈ اپ کیا ہوا تھا وہ گھوڑا اچانک بدکنے لگا، اچھلنے لگا، اسٹارٹیڈ جمپنگ. So حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ worried. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ گھوڑا اگر رسی توڑ کر زیادہ اچھلے گا تو میرے بچے کو کہیں کچل نہ ڈالے. ایسے ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے؟ جب حالات ہوں سنگین، ضرورت ہو کہ نماز کو شارٹ کیا جائے تو نماز کو شارٹ کر دینا مسئلہ ہے. آپ اسٹیشن پر کھڑے ہیں، ٹرین کھڑی ہوئی ہے، ٹائم از ویری شارٹ اینڈ ٹائم از نماز آلسو دیر. آپ نے پریئنگ میٹ یعنی مصلی بچھا دیا. سو ناؤ یو ہیو ٹو پرفارم نماز ویری شارٹ. Because what time train will go? The driver is not coming to tell you that I am going. وہ ڈرائیور کہنے کے نہیں آئے گا کہ میں جا رہا ہوں. آپ کو نماز ٹائم کے اوپر جو ہے شارٹ پڑھ کر ختم کرنی ہے. ابھی سورۃ الرحمن پڑھنے کا ٹائم نہیں، ابھی سلو نماز، اسمال نماز، شارٹ نماز ٹائم. آپ نماز میں کھڑے ہو گئے اور ہمارے سامنے ایک آدمی کھڈے کے اندر گر رہا ہے، اندھا ہے، نابینا ہے اور گر رہا ہے. تو پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ نماز توڑ کر وہ کھڈے میں جو گرتا ہے اس کو نکالو، اس کو بچاؤ، وہ گر نہ جائے اس کے لیے دوڑو. نماز دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے، وہ گر جائے گا تو کتنا نقصان، کہیں مر جائے گا.
اسلام نے یہ سب مسائل بھی بیان کیے ہیں. یہ مسائل کا بھی خیال رکھنا چاہیے. خالی آنکھیں بند کر کے نماز ہی نہیں پڑھتے ہونے کی، نماز کے اندر بھی مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا خیال رکھنا چاہیے. ایک صحابی جا رہے تھے سفر میں، انہوں نے نماز شروع کی. گھوڑے کی نکیل ہاتھ میں تھی. گھوڑا آگے جاتا تھا تو وہ بھی ذرا آگے جاتے تھے. نماز بھی جاری تھی، گھوڑا بھی چل رہا تھا، یہ بھی چل رہے تھے. کسی نے کہا دیکھو یہ بوڑھے کو کیا ہوا ہے، چلتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے. ارے بھائی میں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میں نے حضور کا طرز زندگی دیکھا ہے، میں حضور کا صحابی ہوں، حضور نے ہمیں طریقہ بتایا. اب یہ گھوڑا اگر بھاگ کر چلا گیا تو جنگل میں کہاں جاؤں گا؟ اس لیے جو ہے میں اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں. یہ طریقہ بھی جو ہے نماز پڑھنے کا جائز. دوسرا ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں ماشاءاللہ، لیکن زیادہ تر تو لوگ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. نفلی نماز جو دوسرے ساتھی بیٹھے ہیں وہ نفلی نماز آرام سے گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں. چاہے گاڑی ایسٹ میں جائے کہ ویسٹ میں جائے کہ نارتھ میں جائے کہ ساؤتھ میں جائے، آپ اپنی نفلی نماز جو ہے پڑھ سکتے ہیں. باوضو ہونا شرط ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ گاڑی میں جہاں بیٹھے کہ نفلی نماز کا تحریمہ باندھ لیتے تھے اور پورا سفر میں جو ہے نماز پڑھتے رہتے تھے، یا پھر کوئی کتاب وغیرہ جو ہے وہ لے جاتے تھے ساتھ، اس کو دیکھتے رہتے تھے. تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، ہاں فرض نماز کے لیے مجھے کہنا پڑے گا کہ فرض نماز جو ہے اس کے لیے قیام فرض ہے، اس لیے سواری کے اوپر فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کے لیے اترنا پڑے گا اور اتر کر نیچے جو ہے زمین کے اوپر آپ کو فرض نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی. بہت سے لوگ ٹرین کے اندر سیٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے فرض نماز پڑھتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ فرض نمازوں میں قیام از کمپلسری، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. بیٹھ کر نماز نہیں ہوگی. خیر، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز کو شارٹ کر دیا. شارٹ کرنے کے بعد باہر نکلے. باہر نکل کر دیکھا کہ میرا گھوڑا جو اچھلا، اس کی کوئی ریزن ہوگا. کیوں اچھلا؟ کیا ہوا تھا اس کو؟ کیوں اتنا بدکنا شروع کیا؟ اس نے کوئی چیز دیکھی ہے. دیکھا رائٹ میں لیفٹ میں کوئی چیز نظر نہیں آئی تو ذرا باہر نکلے. ہی کیم آؤٹ سائڈ. اور باہر نکلنے کے بعد اپنے یارڈ میں کھڑے لے کر انہوں نے آسمان پر دیکھا. تو آسمان پر کیا دیکھا کہ چراغ، کینڈلز جو ہیں، لاٹ آف ابنڈنٹ آف کینڈلز آر گوئنگ اپ. چراغ جل رہے ہیں اور آسمان کی طرف جو ہے روشنی چلی جا رہی ہے. He surprised. What is this light? What is this? The whole sky is enlightened. Why? What happened? مسئلے کا حل کہاں ملے گا؟ مسئلے کا حل تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ملے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد لوگوں کے مسائل کو سالو کرتے تھے، خواب کی تعبیرات بیان فرماتے تھے. وہاں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور انہوں نے پہنچ کر پورا انسیڈنٹ جو رات کو پیش آیا تھا وہ نیریٹ کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسید، تلاوت قرآن کی وجہ سے، بیکاز آف دی ریسیٹیشن آف قرآن کریم، سکینہ واز ریویلنگ فرام
skies from Allah subhanahu wa ta'ala upon the recitation of Quran. قرآن کی تلاوت پر اللہ کے یہاں سے سکینہ اور رحمتیں نازل ہو رہی تھی تیری تلاوت کرنے کی وجہ سے. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں اللہ تعالی کی رحمتیں ڈسینڈڈ اتاری جاتی ہیں، نازل کی جاتی ہیں. اس لیے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. حدیث شریف میں فرمایا ڈو ناٹ میک یور ہاؤزز قبرستانز اینڈ گریو یارڈس. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم said the house in which there is no nafli namaz, no recitation of Quran Kareem, it is the sample of graveyard. یہ قبر کی مثال ہے. قبر میں مردہ نہیں پڑتا اور گھر کے اندر لوگ نہیں پڑھتے. ماں بہنوں کو چاہیے کہ نمازوں کی خوب پابندی کریں. مردوں کو چاہیے کہ گھر میں بھی کچھ نفلیں نماز کی ادا کریں. فرض تو مسجد میں پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، نفل بھی پڑھیں، لیکن کچھ نمازیں جو ہے گھر پر بھی پڑھیں. 6 o'clock بیان از فنش. بیان ختم ہو گیا. اب چند باتیں عرض کرنی. ایک تو یہ کہ میں تقریباً from 5 days I am here and all of you alhamdulillah listening my bayans. You did sit here in the masjid and listen to me. So I am thankful to you upon this listening. Allah subhanahu wa ta'ala give you jazai khair. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سفر میں ہم لوگ تو مسافر ہوتے ہیں، مسافروں کا تو بیچاروں کا کوئی ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمارے ساجد بھائی، ثناء اللہ بھائی اور مقبول بھائی جن کے یہاں اتنے دنوں تک میں سحری کرتا رہا، ان کا احسان ہے کہ نہیں میرے اوپر؟ کبھی لوگ کہتے ہیں وہ ان کا نام کیوں لیا، ان کا کیا، تو کام کرتے تو نام بھی لینا پڑتا. انہوں نے اتنے دن سحری کھلائی، ان کی اہلیہ نے بیمار تھیں، اس کے باوجود جو ہے سحری تیار کر کے کھلانا، اور سحری میں مہمان کو کھلانا اگرچہ ثواب بہت ہے لیکن ہے یہ ایفرٹ کا کام، محنت کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ساجد بھائی کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے ثناء اللہ بھائی بھی برابر ساتھ رہے. سب پروگرام، صبح کے پروگرام بھی الگ رہے الحمدللہ، اور عصر کے پروگرام سب یہیں رہے. یہاں کے علاوہ ایک پروگرام خالی نور الاسلام میں کیا، وہ بھی ان حضرات نے پہلے سے ارینج کیا تھا، اس کے مطابق ہم نے کیا الحمدللہ. اس کے علاوہ یہاں کے جتنے بزرگ، کیونکہ میں تو بوڑھوں کے لیے تقریر کرتا ہوں نا، اس لیے زیادہ تر بیچارے بڈھے میرے ساتھ رہے، اور ساتھ انہوں نے قرآن شریف کی تو تلاوت کے ساتھ ساتھ بیان بھی سنا. ہمارے محترم یعقوب بھائی ہمیشہ میرے ساتھ، جب سے مسجد بنی اور بن رہی تھی اس وقت سے محبت سے پیش آتے ہیں. آج بھی الحمدللہ بیٹھتے ہیں اور محبت کے ساتھ سنتے ہیں. ہمارا ایوب بھائی، مولانا عبداللہ صاحب، آپ تمام حضرات، میں تمام ہی حضرات کا جنہوں نے جس طرح سے خدمتیں انجام دی ہوں، نصرت کی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بہترین سے بہترین بدلے عطا فرمائے. ابراہیم بھائی نے بھی مائک کو میرے مائک کے اوپر سجدہ ریز کر دیا اور اس کو بھی مائک کے اوپر لٹا دیا، اور الحمدللہ آپ تک بات اچھی طرح سے پہنچ سکی. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا سب قبول فرمائے، اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس وقت کا، اس سال کا یہ آخری پروگرام آج ہوا. انشاءاللہ زندگیاں باقی ہے، یاد کیا جائے گا تو آئندہ سال بھی پھر آپ کی
خدمت میں حاضر ہو کر سما خراشی کروں گا اور کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں بات پیش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین مسجد کو آباد رکھ اور یہاں کے مقتدیوں کو بھی آباد فرما. اور اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تمام کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین ہماری ماں بہنوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں با حیا بنا، با اخلاق بنا. اے اللہ مخلصانہ زندگی نصیب فرما، صراط مستقیم عطا فرما. جو عبادات ہم کر رہے ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے قبول فرما. دونوں ائمہ کرام جو بیچارے محبتوں سے پیش آتے ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرما. ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکتیں عطا فرما. عافیت کے ساتھ درازی عمر نصیب فرما. اور مسجد کی خدمت جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس خدمت کا بہترین سے بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرما. اے الہ العالمین پورے مجمع کی مغفرت فرما. گھر پر ماں بہنیں سن رہی ہیں، اے اللہ ان تمام کی بھی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اور اے اللہ ہماری یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.